बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी मुलाकात एक सियासी और समाजी कारकुन से कराने जा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से ग्रास रूट लेवल से जद्दोजहद का आगाज़ किया और हालिया इंतखाबात में कंटोनमेंट बोर्ड के जो 12 सितंबर 2021 को मुनक्कद हुए उसमें उन्होंने कराची के फैसल कंटोनमेंट बोर्ड से एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM को शिकस्त दी। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब सैयद इब्नुल हसन हाशमी साहब से कि जिन्होंने फैसल कंटोनमेंट के वार्ड 2 से कामयाबी हासिल की। अब आज उनसे पूछते हैं कि उनकी ये सक्सेस स्टोरी, आज उनकी ये कामयाबी, उसके पीछे क्या राज छुपा है। तो आइए आपको मिलवाते हैं। जनाब हाशमी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। तो कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम, आपने ज़माना तालिब इल्मी से जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की, फिर एक ग्रास रूट लेवल के साथ आप उठे और आप जो है वो इस मकाम तक पहुँचे, तो कुछ अपना तारुफ जो है वो नाज़रीन को करवाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जसारत का कि आप लोगों ने जो है वो इस इवेंट को जो है वो बहुत सही तरीके से आपने इसको ऑप्ट किया है और इस कोशिश में है कि इसको हम इस तरह से लोगों के पास पेश करेंगे, लोग उससे कोई रास्ता निकालें और कुछ चीज़ देखें। ताल्लुक़ हमारा मतलब बचपन से बहरहाल हम फैमिली हमारी जमात इस्लामी की रही है। हम बिहार कॉलोनी में थे तो वहाँ जमात इस्लामी और इस्लामी जमात से हमारा तारुफ था, लेकिन सही मानों में जो मेरी सियासी एक्टिविटी शुरू हुई है वो जामिया कराची के बाद शुरू हुई है। जामिया कराची में हम दाखिल हुए तो उस वक्त जो है वो मोहिउद्दीन भाई मरहूम नाज़िम जामिया थे, मैं अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का नाज़िम बना और असल में वहाँ से ये जो पूरा यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें बहुत बड़ा ताल्लुक़ इस चीज़ का है। हम जब जामिया कराची में दाखिल हुए तो हमारा जो डिपार्टमेंट अप्लाइड केमिस्ट्री था वो उस ज़माने में चूँकि नज़रियाती सियासत थी तो सुर्खों का गढ़ समझा जाता था और ये था कि वहाँ से जिसको भी खड़ा कर दें उसने जीतना ही जीतना है। तो हमारा फर्स्ट ईयर में हमने उसका नतीजा देख लिया था कि हम वहाँ से हारे थे। खैर फर्स्ट ईयर में हम जब सेकंड ईयर जब हमारे पास आई है तो उसमें फिर हमने काम शुरू किया और जो सबसे अहम चीज़ वो थी मेरा राब्ता तलबा के साथ। तो हमारी जो 2 सेकंड ईयर्स आई हैं एक के बाद दीगरे, उसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था, यानी तकरीबन कोई 45 की क्लास लग रहे हैं, 90 लोग थे। उस 90 स्टूडेंट्स का घर में जानता था कि वो कहाँ रहते हैं। इतना मेरा उनसे शुरू से आपकी आदत थी कि लोगों से रब्ता इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट बिल्कुल था, उनसे रब्ता था मेरा। और उसका नतीजा ये निकला कि आज 1981 और ये 2021 है, मेरे ख्याल में 30 साल हो गए या शायद 40 साल हो गए बल्कि। तो इस 40 सालों में अभी भी वहाँ जमीयत का उस डिपार्टमेंट में होल्ड है। और फिर मैं जब वहाँ से FR जब मुझे जमीयत ने नॉमिनेट किया और मैं FR का जब साइंस फैकल्टी से इलेक्शन में लड़ा तो मेरे ख्याल में जामिया कराची की तारीख में किसी FR को इतने ज़्यादा वोट नहीं मिले थे अपने डिपार्टमेंट से जितने मुझे मिले। यानी मेरे ख्याल में 95% जो है वो वोट जो है वो मुझे वहाँ से लोगों ने दिया था, जिसमें मुखालिफिन भी शामिल थे। तो ये हमारा काम का ताल्लुक़ ये था। फिर मेरी जो है वो ज़िम्मेदारी लगी जामिया कराची स्टूडेंट यूनियन में ट्रांसपोर्ट कमेटी की। ट्रांसपोर्ट कमेटी का मैं चेयरमैन था। तो वहाँ तकरीबन कोई 8000 तलबा और तलबात कराची के मुख्तलिफ हिस्सों से आया करते थे और 110 के करीब हम बसें चलाया करते थे। तो वो एक इंटरेक्शन था, यानी वो 8000 तलबा और तलबात मुझे बाई फेस और बाई नेम मुझे जानते थे, मैं सबको ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन वो अभी भी जब कहीं मिलते हैं नज़र आते हैं तो वो एक दफ़ा कहते हैं कि आपके ट्रांसपोर्ट वाले नाम भूल गए होंगे, लेकिन मुझे उनको याद रहता है। तो जो जमीयत ने हमें सिखाया था वो ये कि रब्त जो है वो ताल्लुक़ या अफराद से वो उसकी बड़ी अहमियत होती है और यही हमने फिर इसी चीज़ को हम लेकर चले आए। तो वहाँ हम पब्लिक एड से लगे, पब्लिक एड के फिर हम मुख्तलिफ इशूज़ किए, उसमें काम करते रहे। तो यहाँ से फिर ये लोगों से इंटरेक्शन हुआ और पब्लिक एड की पिछले जो 5 साल की जो जद्दोजहद है हमारी, 17 से हम ऑन बोर्ड शुरू हुए काम करना, 17, 18, 19, 20, 21 हमने काम किया, लोगों में रहे। तो एक तो तारुफ ये हुआ, दूसरा ये कि मिलने की लोगों से आदत थी। तो मेरा चूँकि रिहायशी ये जो हल्का है मेरा वो मेरा अस्करी 4 है और जो हमारा वार्ड है उसमें अस्करी 4 गुलशन जमाल COD की एक पुलिस लाइन है जहाँ पर सिविल आबादी रहती है, पुलिस लाइन के लोग रहते हैं पुलिस के, और एक COD ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर एक आबादी है, उसमें माइनॉरिटीज़ ज़्यादा हैं उसके अंदर, हिंदू और क्रिश्चियन में इसके, हिंदू उसमें ज़्यादा हैं। तो ये 4 आबादी पर मुश्तमिल हमारा हल्का था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टूडेंट लाइफ से तलबा सियासत की, फिर आप यूनियन भी देखी और आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट कमेटी में आप रहे और बड़ा इंटरेक्शन था। एक आम परसेप्शन, चूँकि हम बात कर रहे हैं आपकी इंतखाबी कामयाबी की, तो एक आम पाकिस्तान की सियासी जमातों में एक कल्चर है कि जी बाकायदा टिकट दिए जाते हैं, उसके लिए पैसा दिया जाता है
اور جو ہے وہ بااثر ہونا ضروری ہے. تو ایک یہ پاکستان کی سیاسی, تو جماعت اسلامی میں بھی کیا کوئی یہی کلچر ہے کہ پیسے دینا ہے اور بااثر ہونا ضروری ہے؟ تو آپ کو ٹکٹ کیسے ملا؟ مطلب جماعت اسلامی میں کیا طریقہ کار ہے انتخاب لڑنے کا؟ یعنی آپ ایک عام آدمی کراچی کا, وہ دیانتدار بھی ہو اور بااثر بھی ہو, لوگوں سے ایک انٹریکشن رکھتا ہو, تو وہ کیسا ٹکٹ ملے گا اسے؟ اصل میں ہمارے جو کلچر ہمارے پاس ہے جمعیت کا اور جماعت کا جو کلچر ہے, اس میں جو عہدے کی خواہش یا تمنا یا اس کا کسی بھی ذریعے سے اظہار جو ہے نا, وہ منفی سوچ کے زمرے میں آتا ہے. اور بہتر تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی بھی طرح کے اختیار اور ذمہ داری لینے سے کتراتے ہیں, کیونکہ جواب دہی کا ایسا اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب ہم جامعہ کراچی میں تھے جب بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. بس کان میں ایک بات ڈال دی گئی تھی کہ یار پیپر صاحب نے کلیئر ہیں آپ کے؟ میں نے کہا ہاں کلیئر ہے. کہ نہیں دیکھ لیں کوئی رہ نہ گیا ہو. ہم جامعہ کراچی میں یہ تھا کہ آپ کے پچھلے سیمسٹر جو اگلے سال جو آپ کا وہ کلیئر ہونا چاہیے, آپ کے کوئی پیپر رکا ہونا فیل نہ ہو, یہ کوالیفیکیشن ہوتی تھی. تو ایک ذہن میں ڈال دیا. اس میں بہت سی چیزیں ہوا کرتی تھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یونین میں بھی کرائٹیریا یہ تھا کہ تعلیمی قابلیت وہ سب سے اہم تھی, وہ بہت اہم تھی. اور اس کی وجہ یہ رہی کہ مطلب میں اگر یہ کہوں کہ ان ساری پوری ایکٹیویٹی, یعنی کراچی یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کا معاملہ مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا. 110 بسوں کو مینیج کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی بہت یعنی اس کی بات نہیں ہے, بڑائی کی نہیں. لیکن میں کہہ دوں کہ میں میری یعنی اگر پوزیشن تو فورتھ کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن تھرڈ پوزیشن کے بعد نیکسٹ ایک نمبر سے شارٹ میرا نمبر تھا. میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں یعنی جس کو آپ کہہ لیں گے, اور یعنی بی ایس سی سے لے کر ماسٹر تک دونوں میں فرسٹ کوارٹر میں رہا. پہلے 5 اسٹوڈنٹ کے درمیان میں رہا ہوں. تو اس تعلیمی حوالے سے بھی کوئی ہم نے, اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ کہیں ہمارے اساتذہ اور طلبہ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ سارا وقت سیاست کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تو ہیرنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بڑی زیادہ ذمہ داری ہوتی تھی ہماری کہ پڑھائی میں بھی ہمیں اتنا ایفیشینٹ رہنا ہے جتنا ہم جو ہے وہ دیگر ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں. جب جامعہ کراچی میں تھے جب بھی استصواب ہوا کرتا تھا, یونین کے انتخابات ہوتے تھے, تو مجھے یاد ہے نیشنل کالج میں ہمارے استصواب ہوا تھا. اس میں تمام کارکنوں کو دعوت دی گئی تھی, اور اس میں جو آپ جس بھی اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں کہ اس کو الیکشن لڑانا چاہیے, تو اس کے عہدہ لکھ کے اور جس عہدے پہ چڑھاتے ہیں اور اس کا نام لکھ دیں, اور نیچے بریکٹ میں آپ پروپوزر ہیں اپنا نام لکھ دیں. کوئی شخص اس میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا. تو یہ ہمیں جمعیت سے وہاں سے میں سیکھا کہ استصواب کیسے ہوتا ہے. یہی جماعت میں بھی ہوا. جب بلدیاتی انتخابات کا قلقلہ ہوا تو ضلع کی اجتماعی کارکنان بلایا گیا اور اس میں استصواب کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں پروپوز کرنا اس کو آپ پروپوز کر دیں. ہم نے پروپوز کر دیا کہ بھئی میرے نظر میں یہ اور یہ اور یہ صاحب جو اس قابل ہیں جن کو الیکشن لڑایا جا سکتا ہے. ہم نے اپنے حلقے سے پروپوز کیا اور اپنے لوگوں نے حلقے سے کیا. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ اس میں پورا آپ کے نام نکلا, پورا میرا نام نکلا. تو مجھے نہیں پتا مجھے کس نے پروپوز کیا, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ بتایا گیا ناظم صاحب نے ہمارے کہ بھئی آپ کا نام اپروو ہو گیا ہے اور اب جو بلدیاتی انتخاب آنے والے ہیں اس میں آپ الیکشن لڑیں گے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک جمہوری نظام ہے کہ نیچے سے لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں, یہی مطلب ہے؟ گراس روٹ لیول سے ہی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بالکل جمہوری نظام پوری طرح سے قائم ہے. اور جمہوریت میں پوری رائے جو ہے وہ آپ دیتے ہیں, اس رائے کا احترام کیا جاتا ہے, اس پر ایولیوشن ہوتا ہے, اور پھر اس رائے کے اوپر جو ہماری شورا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. اور شورا بھی منتخب ہوتی ہے, یہ بھی نہیں کہ نامینیٹڈ ہوتی ہے, وہ بھی منتخب ہوتی ہے, اور سب لوگ اس پروسیس میں حصہ لیتے ہیں. کیا احساس تھے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے اپنے حلقے سے الیکشن لڑنا ہے؟ ایک مشکل کام ہے, ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی جواب دہی, لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے. تو آپ کے کیا احساسات کیا تھے اس وقت؟ پہلے تو تعجب ہوا کہ بھئی میں بہرحال کچھ بھی صحیح ہے, کاروباری مصروف آدمی ہوں, وقت نہیں ملتا. اور جن لوگوں کی اور جن لوگوں کا اچھا اس حلقے میں کام تھا اور نام تھا ان کو نہیں کیا اور مجھے کہا گیا. تو میں تو پہلے تو ذہن میں آیا کہ یار یہ اب تو یہ مر گئے, مطلب یہ کہ یہ معاملات رہے وہ جا کے اب اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے. تو فوری طور پر تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے مجھ سے تو کم پوچھ تو لیتے نا. انہوں نے کہا بھی پوچھا نہیں جاتا, ہمارے بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ آپ. تو اس کے بعد پھر ہم نے تجزیہ کار طے کیا کس طرح سے کام کریں گے. پھر ہم پبلک میں بیٹھ کے اپنے کام کرنا شروع کیا. نظم کا فیصلہ تھا, اس کو ماننا تو تھا. تو اب آپ چلتے ہیں آپ کے انتخابی حلقے کی طرف کہ آپ کا انتخابی حلقہ, ناظرین کو بتائیں کہ انتخابی حلقہ ہے کیا, اور اس انتخابی حلقے کی تفصیل بتائیں کہ کون سے علاقوں پہ مشتمل ہے, کتنے ووٹرز کی تعداد ہے, اور آپ نے کس طرح آپ کے اعداد و شمار کے ذریعے. تو آئیے آپ کی جو ہے وہ انتخابی حلقے کی طرف چلتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان بھر میں تو 36 کنٹونمنٹ کے تھے. کراچی میں جو ہے وہ 6 کنٹونمنٹ تھے. اس میں ایک ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ فیصل بھی تھا. ٹھیک ہے. یہ جو کنٹونمنٹ فیصل ہمارا ہے یہ بنائی طور پر 10 وارڈ پر مشتمل تھا. اس میں وارڈ نمبر 1 2 3 اس طرح سے 10 وارڈ تھے. میرا وارڈ نمبر 2 تھا, اور میرے حلقے میں جو ہے وہ گلشن جمال کا ایک بڑا ایریا تھا. 60% گلشن جمال تھا,
35% جو ہے اس میں عسکری فور تھا، اور باقی 5% میں COD اور COD پولیس لائن جو ہے شارع فیصل کے اوپر جو ہے تھانے کے پیچھے ہے وہ اس میں شامل تھی. اور اس میں تقریباً کل ملا کے 11,000 ووٹ تھے. اس میں میجر پورشن جو ہے وہ تقریباً 5,500-6 ہزار ووٹ جو تھے وہ گلشن جمال سے تھے، اور 3200 ووٹ جو ایکٹیو ووٹ تھے. ویسے 4,000 ووٹ اس میں لکھے ہوئے تھے، ووٹ جو ہے وہ اس میں عسکری فور کے تھے، اور 900 کے قریب ووٹ جو تھے وہ دونوں COD اور پولیس لائن ملا کے 900 ووٹ. تو اس سے تقریباً کوئی 11,000 ووٹ کے قریب ہمارا ووٹ پر مشتمل یہ حلقہ تھا. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 بلکہ 5 پولنگ اسٹیشن بنے تھے. 2 عسکری فور میں تھے اور جو 4 تھے وہ گلشن جمال میں تھے. اور میرا سگنیفیکنس یہ ہے کہ میں سوائے ایک پولنگ اسٹیشن کے جو COD مندر مائنورٹیز کا ایک ایریا آتا تھا وہاں سے میں ہارا ہوں، اور باقی سارے پولنگ اسٹیشن سے میں بہت ہی باہری لیڈ سے میں جیتا. کیا نمبرز کیا تھے آپ بتانا پسند کریں گے کہ مطلب الیکشن کے نمبرز تھے اس میں جو میرا جو ووٹ ہے ٹوٹل ووٹ تقریباً 2400 کچھ ووٹ ڈلے تھے. اس میں 1164 ووٹ جو ہے وہ مجھے ملے تھے، اور میرے جو قریب ترین حریف تھے وہ PTI کے تھے، ان کو 476 ووٹ ملے. اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کی نون تھی، ان کو جو ہے وہ 450 ووٹ ملے، اور پیپلز پارٹی تھی ان کو ملے 265 یا 66 ووٹ کے قریب. MQM تھی اس کو 81 ووٹ ملے، اور ایک آزاد امیدوار تھا ان کو 5 ووٹ ملے. لیکن سب کے ووٹ جمع کرنے تو میرے ووٹ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور ان سب کو یعنی آپ نے دگنے ووٹ تقریباً سے لے لیے ان سے. تو جب آپ نومینیٹ ہوئے تو مطلب ایک سیاسی کارکن کے طور پر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح آغاز کیسے کیا آپ نے اپنی الیکشن کمپین کا؟ مطلب کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پرپوزر کون تھے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس نے پرپوز کیا. پرپوزر تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے پڑوس سے کرواؤں. سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ کو گھر کی گواہی آپ کو گواہی دے. جی بالکل، وہ پڑوس میں گواہی دے. کون ہے آپ کے پاس؟ تو میرے پروپوزر جو ہے وہ ہماری گلی میں ہمارے نعیم الحق صاحب تھے، جو بچپن سے مجھے جانتے وہ تھے. دوسرے پروپوزر سیکنڈر آپ کے جو ہے جی سیکنڈر ہمارے جو ہے وہ شکیل الدین تھے، جو ہمارے ناظم صاحب تھے وہ تھے. باقی ہم نے چونکہ ڈپلیکیٹ پیپر جمع کیے تھے تو ہم نے 2-3 اور لوگوں سے محلے سے بھی ہم نے جمع کرایا تھا. تو اس طرح سے ہم نے کام کا آغاز کیا تھا. اور جو اس میں جب الیکشن یعنی شروع ہو گئی کمپین، ہم نے جب شروع کرنے کی کوشش کی ہم نے، تو پہلے تو ہم نے 2015 کا رزلٹ اٹھایا کہ اس میں ہوا کیا تھا. 2015 کے رزلٹ میں سب سے پہلے جو ہم نے حساب کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ عسکری فور سے پولنگ بہت کم ہوئی تھی، لوگوں سے اویئر نہیں تھے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو کس طرح سے اویئر کیا جائے کہ بلدیاتی انتخابات کنٹرولمنٹ میں کس طرح آپ کو حصہ لینا ہے. دوسرا جو تھا ہمارا سب سے بڑا جو تھا وہ ایک یہی جو COD پولیس لائن کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں سے ہمیں 3 ووٹ صرف ملے تھے، اور تقریباً 73 ووٹ جو تھے وہ مسلم لیگ نون وہاں سے لے کر گئی تھی. تو ہم نے تو پہلے اس کو ایکسپلور کیا کہ وہ اصل میں ایریا ہے کیا، وہاں کہاں جانا ہے. ہم وہاں گئے، وہاں لوگوں سے ملاقات کی. تو ہم نے یعنی اپنے ویک ایریا، اپنے اسٹرانگ ایریا اور اپنے درمیان کے ایریا کو ہم نے تینوں ایریا ہم نے جو ہے نا وہ پورا سارٹ انالیسس کیا ہم نے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایریا کو ڈیفائن کیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو ہم نے اس میں تجزیہ یہ کیا تھا کہ اگر گلشن جمال ہمارا ووٹ میں جو ہمیں 2015 میں ووٹ ملے، اگر اتنے ہی ووٹ میں وہ دے دیتا ہے، اور ہم عسکری فور سے اور یہاں سے ووٹ ہم جو ہمارے مخالف ووٹ تھے اس کو ہم کم کرا لیتے ہیں اور اضافی ووٹ یہاں سے لے لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس الیکشن کو جیت جائیں گے، جیت سکتے ہیں. اس بنیاد پر ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی. اس ٹیم میں جو پچھلے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے نعیم اختر بھائی، انہوں نے کی رول اس کے اندر ادا کیا، اور وہ ایک بہت بڑی ہماری یعنی ڈرائیونگ فورس ہے اس حوالے سے. پھر ہم نے ٹیم ڈیزائن کی، ہم نے ٹیم بنائی. اپنی ٹیم میں ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جو ناظم انتخاب تھے، اصل بنائی طور پر جو یہ الیکشن ہے نا، یہ کوارڈینیشن ہے ناظم انتخاب کا اور کینڈیڈیٹ کا. اگر کینڈیڈیٹ ناظم انتخاب ان دونوں کی فریکوینسی ملتی ہے آپس میں، اور تو یہ بہت آگے جا کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ 2 فریکوینسی مل کے ہی کارکنان کو موٹیویٹ کرتی ہے. تو ہم نے جب ناظم انتخاب کا جب انتخاب کیا ان کا کہ کس کو ہونا چاہیے، تو وہ ایک بہت کی رول تھا اس کے اندر. پھر ٹیم کیسی ہونی چاہیے ہماری، ٹیم کی بھی فریکوینسی. ناظم انتخاب کون تھا آپ کا؟ ناظم انتخاب ہمارے حمزہ متین تھے. یہ گریجویٹ ہیں IBA سے، اور بہت ڈائنامک آدمی ہیں. سافٹ ویئر ہاؤس ان کا، سافٹ ویئر کا ان کا اپنا کام ہے، اور خاصے ہائی لیول پہ انہوں نے کام کیا ہے. یعنی پچھلی گورنمنٹ میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حساب سے اور سافٹ ویئر انڈسٹری کے حساب سے اور کمپیوٹر انڈسٹری کے حوالے سے ان کا بہت بڑا اچیومنٹ ہے. یعنی ایون یہ کوفی عنان تک سے معاملات میں یہ رہے، جو جنرل سیکرٹری تھے یو این اے کو. تو اس لیول کے بیرل یہ ہمارے ساتھ، میرے محلے دار بھی ہیں ہمارے، اور دوست بہت اچھے ہیں، ہمارے کوارڈینیشن بہت اچھا تھا.
اور ہماری فریکوینسی بہت زیادہ اس معاملے میں ملتی تھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ نے حمزہ متین کا ذکر کیا تو آئیے ہم ان سے سنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے آپ کی انتخابی کمپین جو ہے ڈیزائن کی. تو حمزہ متین صاحب آپ بتائیے کہ یہ پورا جو انتخابی دنگل تھا اور ایک بڑا مقابلہ تھا جہاں سے آپ بہت کم ووٹوں سے پچھلے الیکشن میں ہارے ہوئے تھے, تو آپ نے کس طرح اس کو پلان کیا کہ آپ جیت سکیں؟ شکریہ طاہر اکبر صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی الیکشن کمپین کی اسٹریٹجی کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا جو لاسٹ الیکشن تھا اس میں ہمارا بہت زیادہ ڈفرینس تھا. 2018 میں بہت زیادہ پی ٹی آئی یہاں سے جیتی تھی اور میسو مارجن کے ساتھ جیتی تھی. 50% جو ہے وہ لوکل ہوتا ہے جو آپ محنت کرتے ہیں, اور 50% جو ہے وہ انٹرنیشنل یا جو نیشنل لیول پہ پالیٹکس ہوتی ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. فیس بک پیج بنا کے ہم نے ٹارگیٹڈ کمپین سٹارٹ کی تھی, اور ٹارگیٹڈ کمپین میں ہم نے صرف گلشن جمال اور جو عسکری فور کے علاقے ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا تھا, اور ایریا اسپیسیفک وہ ٹارگیٹ بوسٹنگ کمپین چل رہی تھی. اس وقت اگر آپ دیکھیں فیس بک کی جو نارمل اسٹینڈرڈ ہے گلوبل وہ 2 to 10%, اگر آپ کا کنورژن ریٹ ہے تو وہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے ساری انڈسٹریز میں, اور ہمارا اٹ واز مور دین 50%. اس کے کچھ ریزنس تھیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ 2.5-3 لاکھ لوگوں تک ہم پہنچیں فیس بک کے ذریعے, یعنی سوشل میڈیا انسٹاگرام کے ذریعے, اور اس میں سے 1.5 لاکھ لوگوں نے اس کو ہمارے میسج کو پڑھا ہے, دیکھا ہے, کلک کیا ہے. چھوٹے چھوٹے کمپینز ویڈیوز چلائیں, اور ان کے ذریعے ہم نے ایک ڈفرینٹ قسم کے پروگرامات کیے. ان پروگرامات میں ہم نے جیسے ایک 14 اگست کے پروگراموں میں ہم نے اقبال کے شاہین میں ہم نے پروگرام کیے, یوتھس کے لیے کیے, اردوگل کیمپ کیا, خواتین کا پروگرام کیا, لڑکیوں کے لیے ٹریجر ہنٹ کیا. اس سے یہ ہوا کہ عام لوگوں کو ہم نے اٹریکٹ کیا. بیسکلی جماعت اسلامی کا جو ایک کنونشنل میتھڈ ہے نا الیکشن کمپیننگ کا, اس سے ہٹ کے ہم نے کمپین چلائے, اور ہم نے ایڈریس کیا دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کے لوگوں کو بھی. جی ہاشمی صاحب, یہ گفتگو سنی حمزہ متین کی, جیسے بات ہے کہ انہوں نے ایک ڈرائیونگ فورس کا کردار ادا کیا, آپ اس طرح بتا رہے تھے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, تو آپ کنٹینیو کیجیے اپنی بات. تو اب اس میں ہم نے پھر جب یہ تو ہم نے سارا انالیسس کر لیا, اور کرنے کے بعد ہم نے ایک ڈیزائن طے کیا, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ اصل میں اس بیچ میں بتا دوں کہ 2014 سے جب ہم عسکری میں اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تھے, اس سے پہلے فلیٹ میں اوپر رہتے تھے 4th فلور پہ, تو پھر مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں درس قرآن کا نظام اپنے گھر میں کرواؤں, چونکہ 4th فلور پہ لوگوں کو چلنا مشکل ہوتی ہے تو اس میں نہیں کر پاتا تھا. تو یہاں پھر میں نے شروع کیا, تو گزشتہ کوئی سمجھ لیں کہ 6 سال سے میں درس قرآن کرتا ہوں. تو درس قرآن کے حوالے سے ایک لوگ اویئر تھے, ہمارے گھر سے ہم لوگوں سے جانتے تھے, پھر ایک تعلق مسجد سے ہمارا موجود تھا, نمازیوں سے موجود تھا. تو اب ہم نے یہ کہا لوگوں سے کہ ہم لوگوں کو یہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جماعت اسلامی والے صرف درس قرآن ہی کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا ہم نے کہا آگے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر کیا یہ کہ جو پریویلنگ سچویشن چل رہی تھی پاکستان میں, ملک میں, جیسے پہلے ہم نے بجٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام رکھوایا دائی سعید صاحب کا, پھر ہم نے نعمت اللہ خان کا جو ایک ویژن تھا اس کے حوالے سے ڈاکٹر فیاض عالم کا ہم نے ایک پروگرام کیا. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹر عرفان حیدر کا ایک پروگرام کیا پبلک لوگوں کی یعنی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر شیر شاہ کو ہم نے بلایا کورونا کے اور جنرل مسلمانوں کی اچیومنٹ کے حوالے سے سائنس کے. اس طرح کے پروگرام کر کے لوگوں کو ہم نے یہ تاثر دیا پوری جگہ پہ کہ ہم صرف درس قرآن نہیں کرتے بلکہ ہماری نظر جو ہے وہ حالات پر بھی ہے. یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن شیڈول کے بعد اپنی مہم نہیں چلائی بلکہ مستقل آپ لوگوں سے رابطے میں رہے اور مختلف سرگرمیوں میں ان کو جمع کرتے رہے. ہم نے الیکشن شیڈول سے بہت پہلے سے مہم شروع کر دی تھی, اور یہ ایک اتنا بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ جب ہم جن جگہوں پر پہنچے ہیں اور وہاں سے اتنی دوستی ہماری ہو چکی تھی کہ جب ہمارے مخالفین پہنچے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے بہت دیر کر دی, یہ تو اب ہم یہ سارے کے سارے لوگ ہاشمی صاحب کے جماعت اسلامی کے ہو چکے, انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہم ان کو ووٹ ڈالیں گے. اور یہ انہوں نے ثابت بھی کیا یہ کہ واقعی ایسا ہی ہوا کہ وہ انہوں نے بہت دیر کر دی تھی. اور یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہمارے طرف سے کہ ہم نے بہت پہلے سے ہم نے کام شروع کیا, لوگوں سے ملاقاتیں کی اور جا کے لوگوں تک اپنے پیغام لوگوں تک پہنچایا. اسی طرح ہم نے گلشن جمال میں ہم نے پروگرامات کیے. ہم نے وہاں پر نوجوانوں کے لیے ہم نے ریحان اللہ والا کو ہم نے بلایا, اور وہ یقین کریں کہ 18 سے 22 سال کا 125 کے قریب بچہ جو بیٹھا ہوا اور ریحان اللہ والا کو سن رہا ہے, اور وہ اس میں وہ اتنا زیادہ اس کو یعنی ہم نے یوتھ کو ٹارگیٹ کیا. پھر ہم نے حمزہ نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا. ہم نے ارطغرل کیمپ لگایا. ارطغرل کیمپ میں ہم نے کیا یہ کہ گلشن جمال میں ہم نے بچوں کو بلایا 8 سے لے کے اور 12 سال تک کے بچے یا چھوٹے بچے بھی ان سے آ جائیں. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اگر 70 80 100 بچہ بھی آ گیا تو 100 بچوں کا آنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ ضرور والد و والدہ بھی آئیں گے, اس لیے بچہ 8 سال کا بچہ اس کے ساتھ چھوڑ دے نہیں سکتے اس کو. تو اندازہ کریں کہ 80 تو بچہ آ گیا,
ان کے ساتھ والد اور والدین 160 لوگ تو وہ ہو گئے. اب اس میں جو ہے وہ ان کے دن بھر کے پارٹیسپیشن, وہ آرچری کر رہے ہیں, تیر اندازی کر رہے ہیں, گھوڑ سواری کر رہے ہیں, کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرسور کے نغمے ہو رہے ہیں, کوئز ہو رہا ہے. یہ سارا ہم نے پروگرام کروایا, وہ لوگوں کو اٹریکشن, یہ ہم نے ان کو ایک اسٹریٹجک ایج دیا ہم نے مخالفین کو کہ اگر ہمیں کمپیٹ کرنا ہے تو یہ بینروں اور پوسٹروں پہ نہ کرو, یہاں آگے کرو. اور وہ اس پہ نہیں کر سکے. یعنی جو ٹرینڈز تھے ان سب کو آپ نے فالو کیا, مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنے ڈیزائن کیا تھا پروگرام, ہم نے اس کے مطابق ہم چلے اور ہم نے ٹرینڈ دینے کی کوشش کی مخالفین کو کہ بھئی یہ کمپٹیشن ہے, یہاں آ کے کرو. بینر پوسٹر ہم نے کہا ہم 10 لگائیں گے, وہ 100 لگا دیں گے. ان کا پیسوں کی کمی ہے نہیں ان کے پاس, اور بینر پوسٹر لگانے والے لوگ باہر سے ہائر کر لیتے ہیں وہ. لیکن یہ جو پروگرامات تھے, مطلب جیسے ہم نے عسکری فور میں خواتین کا پروگرام کیا, یوم آزادی والے دن خواتین کو ہم نے کہا کہ آپ آئیں اور اپنی کوکنگ کی چیزوں کو لگائیں اور ان کو آپ اس کو سیل کریں. آپ یقین کریں کہ بہت ہی ایلٹ گھرانے کی خواتین, جو مطلب ان کو لینڈ کروزر پہ ڈرائیور ان کی ڈش لے کے اتر رہا ہے, وہ کرسی پہ بیٹھ کے اور وہ گلاس میں اور پلیٹ میں وہ چیزیں بیچ رہی ہیں وہاں پہ. ان کو ضرورت نہیں تھی, لیکن جو ان کو صرف ایک موقع چاہیے تھا. اور ہم چونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس نام سے الاؤ نہیں ہے تو ہم وہاں پر موجود رہے, لیکن ہمارا ایک سمبل ہے, ٹریڈ مارک ہے ہماری خواتین کے نقاب اور حجاب. تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ سارا کام کروا رہے ہیں. تو بعد میں جب ہم نے ان خواتین سے انٹرویو کیا کہ جو وہاں خواتین نے حصہ لیا تھا, تو ایک بڑی حیرت کی بات ہے جو میں کہتا ہوں آپ سے. ان خواتین نے کہا کہ ہاشمی صاحب سب سے اچھی بات یہ تھی یہاں پہ کہ یہاں پر میل انٹرفیئرنس کوئی نہیں تھا. یعنی وہ ماحول جس ماحول میں رہتی ہیں, ان کا یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگا, اور انہوں نے کہا ہم نے بڑی آزادی کے ساتھ کام کیا. اچھا, آپ پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر بھی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے آپ کا عوام سے بھی انٹریکشن رہتا ہے, اداروں سے بھی انٹریکشن رہتا ہے. تو آپ نے اپنا جو منشور ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کوئی میسج لوگوں کو دیا ہوگا کہ آپ جیتنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا منشور کیا تھا, یا آپ کہیں گے کیا مسائل تھے آپ کے حلقے کے؟ ہمارے یہاں 2 بالکل الگ, بلکہ 3 کیٹیگریز ہمارے پاس تھیں موجود. عسکری فور اس کو ان کا ایک الگ پورا وہ ہے, یعنی ڈائنامکس ان کی الگ ہیں بالکل. گلشن جمال کی ڈائنامکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. پھر یہ جو COD پولیس لائن ہے اور جو مائنورٹی کی آبادی, ان کی بالکل الگ ڈائنامکس ہیں. تو اس میں کامن منشور تو چل نہیں سکتا تھا. مطلب پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, عسکری فور کا سیوریج کا مسئلہ نہیں ہے. پانی کا مسئلہ پورے کراچی کا ہو گیا ہے. عسکری فور میں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, انٹرنل مسئلہ ان کا ہے, لیکن یہ کہ ان کا اسنیچنگ مسئلہ نہیں ہے جو گلشن جمال میں ہے. تو اب ہم نے سب کو ایڈریس کرنا تھا. تو ہم نے اس کو کامن کیا. پہلے کامن یہ کیا کہ پانی ہر گھر کا مسئلہ ہے, اور پانی عسکری فور کا مسئلہ بھی تھا. تو ہم نے پہلے ایڈریس ہم نے پانی کو کیا کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے. ہم کراچی میں رہتے ہیں, کراچی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہے, اور کراچی کو صرف اور صرف ایک پارٹی جانتی ہے, وہ جماعت اسلامی ہے. تو یہاں سے ہم اپنی بات شروع کرتے تھے کہ ہم ہی ہیں جو پانی کی سارے منصوبے لے کر آئے تھے. K2 سے لے کے K3 سے لے کے K4 کی پوری پروگرامنگ ساری کی ساری ہماری کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور ہب ڈیم سے جو پانی لے کر آیا وہ سردار افغانی صاحب لے کر آئے تھے. وہ ساری چیزیں مجھے چونکہ اس میں سردار افغانی صاحب کے زمانے میں بھی یونیورسٹی میں تھا, مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں کیا ہوئی تھی. تو بڑا اچھا اس میں فیڈ بیک لوگوں کے ساتھ رہا. لیکن بہرحال سب جو ہے وہ کراچی کا پارٹ ہیں. تو جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ باقی علاقوں کا بھی ہے, کم و بیش ہر علاقوں میں وہ مسائل تھے. تو ہم نے بنائی طور پر جو ہے نا وہ کوشش یہ کی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں. ہماری پروڈکٹ کیا تھی؟ جماعت اسلامی. ہم نے جماعت اسلامی کی پوری کوششیں جو پچھلے 4-5 سالوں میں ہم کر چکے ہیں, یعنی کے الیکٹرک کے حوالے سے, نادرہ کے حوالے سے, بیریا ٹاؤن کے حوالے سے, پھر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے, یہ جتنی چیزیں ہم نے کوششیں کی ہیں. ہم نے کارپوریٹ اسکینڈلز بہت بڑا معاملہ چلا بیریا کے بعد, اس حوالے سے. تو لوگوں نے اس کو فیل کیا باقاعدہ کہ واقعی جماعت اسلامی ہی وہ واحد تنظیم اس وقت رہ گئی ہے اس پورے ملک میں کہ جو چیزوں کو نہ صرف یہ کہ مسائل کو اجاگر کر رہی ہے, بلکہ اپنی بساط کے مطابق کوئی بھی اختیار نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو ریلیف دلانے کی کوشش کر رہی ہے, اور ریلیف بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ مل بھی رہا ہے. یہ لوگوں میں بہت اپریسیشن تھی. اور اب وہ خاص طور پر جو ہے نا حافظ نبی رحمان صاحب کا جو پورا رول رہا ہے اس گزشتہ 4-5 سالوں میں کراچی کے حوالے سے, اور کراچی کی جس طرح سے آواز بنے ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ مطلب میں نے ہر آدمی پہلی بات یہ کرتا ہے کہ حافظ صاحب بالکل ہم ووٹ دیں گے ان کو. جیسے ایسا لگتا ہے حافظ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ ظاہر سی بات ہے اس میں. حالانکہ شروع میں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ عسکری فور کی ڈائنامکس الگ ہے, یہاں جماعت اسلامی کا نام مت لیجیے گا, لوگ جو ہیں وہ سیاست سے الگ رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہی وہ لوگ جن کے بارے میں کہا تھا انہوں نے, میں نام نہیں لوں گا, جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا, وہ لوگ الیکشن کے دن جب جیت گئے ہم, تو انہوں نے مجھ سے بار بار کہا کہ بس ریلی لے کے چلیں عسکری فور کے اندر, وہاں گھمائیں گے ہم. یعنی اتنا پرجوش تھے وہ لوگ. تو یہ بہت بڑا ایک تاثر بنا ان لوگوں کو اپنے قریب لانے کا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک تاثر تھا کہ جماعت اسلامی دیانتدار قیادت ہے, کھالے بھی دے دیں, ووٹ وہ پیسے بھی دے دیں,
سب کچھ دیتے ہیں, لیکن ووٹ کے مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ پرسیپشن توڑنے میں کامیاب ہو گئے. وہ ہم نے ووٹ لیا اور ووٹ ہم نے ان سے مانگا. سب سے اہم چیز بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ووٹ مانگتے پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں. ہم نے ووٹ مانگا اور ہم نے کہا کہ ہم ہی ہیں جو کر سکتے ہیں اور کون کرے گا. ہم نے کہا بھائی آپ نے سب کو آزما کے دیکھ لیا نا, سب کو آزما کے دیکھ لیا. نون لیگ کو دیکھا آپ نے, پیپلز پارٹی کو دیکھا آپ نے, پی ٹی آئی اب سب کا مجموعہ ہو گئی, ان کو دیکھ لیا آپ نے. ووٹ لے کر جو ہے وعدہ کر کے غائب ہو گئے اور ووٹ لے کر غائب ہو گئے, نظر نہیں آتے آپ کو. یہ سارے لوگ تھے. اور لیکن ہم نے ایک کوشش یہ کی کہ ہم کسی بھی طرح سے لوکل باڈیز کو ایشو رکھیں. ہم نے اس الیکشن میں بالکل نیشنل پالیٹکس کو داخل نہیں ہونے دیا. ہم نے نہیں نام لیا کسی مخالف کا, نہ ہم نے نواز شریف کے خلاف کوئی بات کی, نہ ہم نے عمران خان کے خلاف کوئی بات کی, نہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی. ہم نے اپنی بات کی, صرف مخالفین کی ہم نے بات ہی نہیں کی. ہم نے کہا ہم کیا ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان جیسے نہیں. یہ تو ہم نے ضرور کہا ہم بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور وہ آپ کو نظر آئے گا جو ہمارا پورا ماضی ہے اور جو پورا ہمارا کام ہے. یہ ہم لے کے میسیج لوگوں کے پاس چلے, جس کو لوگوں نے نہ صرف اپریشیٹ کیا اور لوگ ہم سے بالکل قدم بقدم ہم سے ملا کے چلے. ہم نے پھر وہاں پر سیگمنٹائز کیا, جو اوپینین میکرز تھے, جو لوگوں کی رائے بناتے ہیں, ان کے پاس ہم گئے. ان کو وہ ہمارے ساتھ قدم بقدم چلے. الیکشن کمپین میں آپ یقین کریں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ چلے وہ لوگ تھے جن کے پاس جو اوپینین میکر سے باقاعدہ, جس گھر میں چلے گئے وہ شخص ہمیں بغیر گھر سے چائے پیے جانا نہیں دیا کرتا. پولیس لائن میں البتہ پیپلز پارٹی مائنورٹیز کے جو وہ تھا, وہاں پیپلز پارٹی نے اپنا بالکل وہ اپنا گیم کیا. یہ بتائیں کہ آپ نے پوری الیکشن کیمپین چلائی, چیلنج آپ کیا سمجھتے کہ پوری الیکشن کیمپین میں مین چیلنج کیا تھا جس کو آپ نے کہا کہ یہ چیلنج ہے؟ مطلب اصل میں جو سب سے اہم چیز تھی نا, میں نے بار بات کروں میں ڈائنامکس کی. ڈائنامکس یہ تھی کہ جو عسکری فور ہے وہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے وہاں سے 1700 ووٹ لیے تھے, اور ایک کریز تھا لوگوں میں پی ٹی آئی کا. جو گلشن جمال ہے وہاں پر لنگوسٹک تھوڑا سا زیادہ ہے, وہاں لوگ نون لیگ کی طرف تھے. نون لیگ کو ووٹ وہاں سے ملا تھا. جتنا ووٹ ان کو 2015 میں ملا تھا اتنا ووٹ ان کو 2018 میں بھی ملا, یعنی ان کا ووٹ یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا. یعنی آپ کا مقابلہ بیک وقت دو بڑی جماعتوں کے ساتھ تھا. بالکل. اس میں اچھا نون لیگ کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ آیا وہ ان کی نااہلی آئی. ان کا جو سابق کونسلر تھا وہ اس کی زیرو پروگریس تھی, اور لوگ بددل ہو کے اس کے ووٹر نکلے ہی نہیں ووٹ دینے کے لیے. یعنی ہم نے اس طرح سے ایگریسولی ہم نے کام کیا وہاں پہ. ہم نے کہا کہ بھائی ان کے گھر کے پاس گٹر ٹوٹے ہوئے ہیں, گھر کے بعد آپ دیکھیں گٹر ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے. وہ گٹر میں نے ریکمنڈ کیا کہ جو شخص 1.5 سال میں اس گلی میں رہتا ہے وہ شخص, اور اپنی گلی کا جو گٹر نہیں ٹھیک کروا سکتا, وہ کیا کام کرے گا علاقے کے لیے. میں نے کھل کے یہ بات کہی, ان کے لیڈر تھے, میں نے کہا ان کا گھر ہے دیکھو, اور یہ گٹر سامنے پڑا ہوا. اس طرح سے کوئی کام ہوتا ہے. اور ہم نے پھر اس گٹر کو ویری نیکسٹ ڈے, یعنی 12 کو الیکشن ہوا ہے, 13 کو انہوں نے منافیہ رزلٹ دیا ہے, 14 کو میں نے سی او کو ای میل کی ہے اس گٹر کی تصویر کے ساتھ, اور 15-16 کو وہ گٹر بن گیا. اس پہ کہنے لگے جی یہ تو ہم نے بنایا. میں نے کہا بھائی یعنی ہماری ای میل کوئی پڑھتے نہیں. میں کہا نہ پڑھے اس میں میرا قصور تو نہیں ہے, میری ای میل تو پڑھی بھی, اس پہ ایکشن بھی, کارروائی بھی, جو گٹر بن بھی گئی. تو اس طرح سے بہرحال ہم نے ان کو ایک وہ دیا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ لوگ بہر سی بات ہے لوگ بہت مایوس ہوئے, لیکن ہم نے ان کو جگایا نہیں یہ کہہ کے کہ آپ پی ٹی آئی کے تھے آپ مایوس کیا. ہم نے کچھ نہیں, ہم نے اپنی بات کی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی آئی اتنی ڈیمورلائز ہوئی کہ 1700 ووٹ کے بعد ان کو 176 ووٹ ملے ٹوٹل عسکری فورس. یہ جو انتخابی ہمارا نظام ہے جس میں ووٹر لسٹ اس کا ایک حصہ ہے, حلقہ بندیاں بھی ہوتی ہیں, تو کیا مشکل, یعنی پولنگ اسٹیشن کا قیام ہوتا ہے, باقاعدہ جو ہے اس کی پولنگ اسکیم بنتی ہے, تو آپ کو اس پورے عمل میں کیا جو ہے مشکل پیش آئی؟ ووٹر لسٹ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہتھیار ہے ان لوگوں کا جو لوگ صحیح قیادت کو منتخب ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. جس طرح کی گڑبڑ ووٹر لسٹ میں تھی, آپ یقین کریں کہ اس دفعہ تو مطلب میرے پاس 2018 کی بھی لسٹیں موجود تھیں. ہم نے اپنے گڑبڑ تھی آپ میں مطلب 2018 کی لسٹ میرے پاس تھی, 2015 اور 2021 کی لسٹ جو 20 میں آ گئی تھی وہ لسٹ میرے پاس موجود تھی. اب عسکری فور میں جن کا ووٹ رجسٹرڈ ہے ان کا ایڈریس نارتھ اسلام آباد کا ہے, ان کا ایڈریس پی سی ایچ ایس کا ہے, ان کا ایڈریس ملیر کینٹ کا ہے, ان کا ایڈریس جو ہے وہ سوسائٹی کا ہے, اور ووٹ یہاں ڈلا ہوا ہے. ایک صاحب کئی لوگ ایسے ملے, دونوں ایڈریسز ان کے پرماننٹ ایڈریس بھی اور ٹیمپرری ایڈریس بھی دونوں عسکری فور کا ہے, اور 2018 میں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, اور ان کا ووٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے معمار میں جا کے, دونوں میاں بیوی کا. میں اگر یہ چیزیں درست ہوتی ہیں تو کم سے کم بھی میرے پاس یعنی جو ووٹ ڈلے ہیں, جو ووٹرز آئے ہیں, کم سے کم 150 لوگوں کو ہم نے واپس کیا ہے. ووٹر لسٹوں میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے 30% یا, تو آپ نے الیکشن کمیشن کو مطلب اس میں کوئی لیا, رابطے میں لیا ان کو؟ میں نے ان کو باقاعدہ کمپلین کی, ان کو تحریری کمپلین کی, ان کو واٹس ایپ کیے. ان کے جو الیکٹرول کے انچارج ہیں اسلام آباد میں, ان سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر, اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ ہوا ہے, ایسا ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں آپ ایک کام کریں کہ 2018 کی لسٹ کو ویلڈ قرار دے دیں.
وہ دونوں لسٹ تو آپ کی ہیں. تو کہنے لگے نہیں یہ اب نہیں ہو سکتا, الیکشن کے بعد اس کو ہم درست کریں گے, ابھی تو جیسا ہے ویسا آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا ووٹر لسٹ کی درستگی کرنا. اور میں اس میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں اب کہ ووٹر لسٹ جو ہے یعنی ووٹر کارڈ جو ہے اس کو نادرا سب کے ووٹر کارڈ ایشو کرے, ہر شناختی کارڈ ہولڈر کو خود ایشو کرے. اب اصل میں لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے اپنے ووٹ کی اہمیت کا, ووٹر کی اہمیت کا. وہ الیکشن ڈے پر آ کے کہتے ہیں کہ جی میرا ووٹ یہاں پر نہیں ہے, لیکن جب ان کے ہاتھ میں ایک ہارڈ کاپی آئے گی اپنے ووٹ کی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نادرا کی طرف سے آئے گی, اور اس میں ان کا ایڈریس غلط لکھا ہوا ہوگا یا نام غلط لکھا ہوا ہوگا یا والد کے کسی اور کا نام لکھا ہوگا, تو اس کو وہ خود درست کرائیں گے. جب وہ درست کرائیں گے تو آپ کی ساری جو ووٹرس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ آپ کی درست ہو جائے گی. اچھا, اسی ضمن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ووٹر لسٹیں ہماری ہیں جیسے مینول ہیں, تو مطلب آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ آپ نے کوئی اس میں بھی کوئی جدید, جس طرح آپ نے باقی ٹرینڈز فالو کیے تو اس میں بھی کچھ؟ ہم نے تو یہ کیا ووٹر لسٹ کو کہ ایک تو 2013 کے الیکشن سے ہم نے یہ شروع کیا تھا, میں نے ووٹر لسٹ کو کمپیوٹرائز کرنا, کیونکہ شوق تھا. عسکری فورس میں 3000 ووٹ تھے 2013 میں, تو میں نے سارے ووٹ کو کمپیوٹرائز کروایا تھا. تو اس کو ٹریس کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی. اب شناختی کارڈ نمبر سے, نام سے, ایڈریس سے, کسی سے بھی الائن کر کے آپ اس کو ہم نکال لیتے تھے. 2020 کے ووٹر لسٹ پر جو ہے نا ہم نے باقاعدہ کام کیا, اور اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا وہ نعیم اختر بھائی اور ان کے بچوں نے. ان کے بچے سافٹ ویئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو انہوں نے پورا ہمارے حلقے کا انہوں نے سافٹ ویئر اسٹریٹ وائز ہم نے بنایا. ووٹر لسٹ ہم نے اسٹریٹ وائز بنائی ہم نے, اور اسٹریٹ وائز بنانے سے آسانی یہ ہو گئی کہ ہم نے عسکری فور کی بھی, گلشن جمال کی بھی, اور ایون جو پولیس لائن کی اور سی او ڈی کی بھی, ہم نے اسٹریٹ وائز ہم نے ووٹر لسٹ بنائی. اس ووٹر لسٹ میں ہم نے ہر بندے سے ہم نے بندوں کو بلایا, ان کو بیٹھ کے ویریفائی کروایا, ان سے کہا کہ بھئی آپ کے ووٹرز ہیں, انہوں نے اس کو کنفرم کیا. تو ووٹر لسٹ جو ہے وہ کمپیوٹرائز کرنے میں بہت بڑا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو اسٹریٹ وائز میں الائن کیا. ہم نے ہاؤس وائز, ہمارے یہاں چونکہ سارے کے سارے یعنی گلشن جمال بلاک وائز ہے اور عسکری فوج اسٹریٹ وائز ہے, تو بڑی آسانی ہو گئی ہمیں اس کو اس طرح سے ارینج کرنے کی. حاجی صاحب, ابھی ہمارے ساتھ نعیم اختر بھائی موجود ہیں. آپ نے ذکر کیا اور کہ انہوں نے ووٹر لسٹ کو کس طرح کمپیوٹر کیا, تو نعیم اختر بھائی کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس چیلنج کو, مطلب مینول لسٹوں کو کس طرح کمپیوٹرائز کیا. تو جی نعیم اختر بھائی, یہ کس طرح آپ نے یہ کام کیا؟ سب سے پہلے تو میں طاہر اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے موقع دیا کہ ہم وارڈ 2 کے متعلق, جو فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کا وارڈ 2 ہے, اس کے متعلق جیتنے کے حوالے سے بتائیں کہ ہم کس طرح اس وارڈ کو ہم نے جیتا ہے. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ وارڈ 2 گلشن جمال, عسکری فور اور سی او ڈی پر مشتمل ہے, اور زیادہ آبادی یہاں گلشن جمال کی ہے. جماعت اسلامی کے کام کی ایک ہسٹری ہے. گزشتہ 31-32 سالوں میں ہم نے جو کام کیا ہے اس نے پے کیا ہے اس الیکشن میں. 31 سالوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کے مختلف پروگرامات, دروس قرآن, اور اس حلقے میں خاص طور پہ خواتین نظم کا بہت مضبوط کام ہے, اور جماعت اسلامی کی تنظیم اچھی ہے, کارکنان متحرک ہیں, اور رفاہی کام الیکشن سے پہلے بھی الحمدللہ ہم کراتے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نعمت اللہ خان صاحب جب سٹی ناظم ہوتے تھے تو 208 یونین کونسلز ہوتی تھیں. مجھے نہیں پتہ وہ 208 یونین کونسل میں سے کتنی یونین کونسل کا دورہ کیا انہوں نے, لیکن گلشن جمال میں اپنے ٹینیور میں 4 مرتبہ آئے ہیں, اور ان کے دور میں ہم نے یہاں بڑا کام کروایا ہے. پانی کی لائن لے کر کے آئے تھا میرے کراچی پروگرام سے. اس کے علاوہ سروس روڈ ہم نے بنوائے, راشد مناز روڈ اور ڈالمیا روڈ ان کے دور میں بنا ہے, جس کی وجہ سے یہ علاقہ خاصا اٹھا ہے. ہم نے یہاں تنظیمی پروگرامات کے علاوہ دعوتی پروگرامات بڑے بڑے کیے ہیں. افطار پارٹیز میں پروفیسر غفور احمد سے لے کے منور حسن صاحب اور سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب, اسد اللہ بھٹو صاحب, یہ سب لوگ آتے رہے. ہم 500 کے اجتماعات کرتے رہے. تو یہ ہماری تنظیم بتاتی ہے کہ ہماری تنظیم یہاں الحمدللہ مضبوط ہے, جس کی بنیاد پہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہم کرتے تھے اور لوگوں سے رابطہ مضبوط تھا. تو ہمارے ان پروگرامات میں آتے تھے تو ہماری دعوت پھیلی اس کے ذریعے. اور ہم اپوزیشن کے کردار کے ساتھ ساتھ ہم ایسے تھے جیسے ہم خود یہاں جیتے ہوئے. الحمدللہ ہماری پوری ٹیم متحرک تھی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس الیکشن میں ہمیں کامیابی حاصل کی, اور ابن الحسن ہاشمی صاحب نے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی. جی آپ نے سنا نعیم اختر بھائی نے جو بات کی. جی آپ, تو اب ہم نے جو ہے نا اس ووٹر لسٹ کی بنیاد پر ہم نے جو ہے لوگوں سے تعلقات کانٹیکٹ کرنا شروع کیا ہم نے, اور سب لوگوں سے ملتے رہے. اس کے بعد پھر اسی ووٹر لسٹ کو ہم نے انڈیویجول لوگوں کے ووٹر کارڈ کی شکل میں دیا ہم نے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم نے بہرحال یہ اچھی بات ہم نے یہ کی کہ ہم نے ہر ووٹر کا الگ کارڈ بنایا. بہت سے ینگ لڑکے بچے اسی حوالے سے آئے اپنے ووٹر کارڈ لے کے کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ایک انکریجنگ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ووٹر لسٹ وہ بھی کمپیوٹرائز ہونی چاہیے.
اور دوسرا یہ کہ ووٹر کارڈ جو ہے وہ ایسے ہی لازمی قرار دینا چاہیے جیسے شناختی کارڈ ہے، کہ ووٹر کارڈ کی اہمیت لوگوں کو پتہ چلے. اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فرق یہ پڑ جائے گا کہ جو بھی دھاندلی کے راستے ہیں، جو غلط ووٹ کے اندراج ہوتا ہے، وہ درست ہو جائے گا. آپ نے جو اپنی الیکشن کیمپین پوری کی، مطلب کیا اس میں بنیادی چیزیں تھیں پوری الیکشن کیمپین میں، اور کہیں آپ کو اندازہ ہوا مطلب کسی الیکشن کیمپین میں کہ اب ہم بہت آگے ہیں، مطلب کیسے آپ نے اس کو کوئی پیمانہ بنایا تھا پوری الیکشن کیمپین کا؟ ہم نے کاؤنٹر کیا، ہم نے دوسرے لوگوں کی جو میٹنگس تھی وہاں ہمارے لوگ وہاں جاتے رہے، وہاں بیٹھتے رہے، ان کی حاضری کتنی ہو رہی ہے، وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں، ان کا پلان کیا چل رہا ہے، یہ سب ہم نے نظر میں رکھا. لوگ اس میں ہم گئے، اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لوگوں نے دیکھا، تو ہم نے ان کو اسٹڈی کیا، فالو نہیں کیا. اسٹڈی کیا، فالو ہم نے اپنا پروگرام کیا، لیکن خبریں ساری رکھی ہم نے اس حد تک کہ، اور وہ بھی اپنے حلقے تک. ہم اپنے حلقے جو ایک سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے تک قائم رہے. نہیں، میں اس پوری الیکشن کمپین میں آپ یقین کریں جوہر موڑ سے آگے نہیں گیا، نکلا ہی نہیں. میں بس یہی تھا، گلشن جماعت عسکری فورس COD، گلشن جماعت عسکری فورس COD. یہ ہم رات کو 11-12 اس کی، اور اس میں جو سب سے اہم چیز میں بتا دوں، وہ ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی. 2018 کے الیکشن میں سیف الدین بھائی کی کمپین چلی تھی، تو سیف الدین بھائی کے ساتھ جو ہے نا، ہم J1 سے جب الیکشن عید کے سیکنڈ ڈے یہ پلان ہوا کہ مہم چلانی ہے سیف بھائی کی، تو اس دن سے لے کے ٹل الیکشن یعنی 24 جولائی تک میں صبح جب ہم آفس سے نکلتے تھے تو میں رات کو گھر نہیں آتا تھا. شام میں وہیں سے ہم چلے جاتے تھے کمپین میں، اور پھر رات کو جو 1:30 بجے 2 بجے آیا کرتے تھے. تو وہ جو ایک پورا کمپین کا اسٹائل تھا ہمارا نا، وہ چلنے والی عادت ان سے بن گئی تھی وہ والی، یعنی وہ 40-45 دن کی اوپری پریکٹس تھی ہماری، وہ بہت کم آئی اس میں. آپ کو ایک سوال آتا ہے کہ اتنا آپ نے کہا کہ یہ آرام نہیں کیا، تو اس میں اب گھر والوں کا کیا کردار ہے؟ گھر والوں نے کس طرح، اس بات ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے، آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اب کس طرح وہ فیملی آپ کے ساتھ تھی پورے الیکشن میں؟ فیملی بالکل ساتھ تھی. اور جو اصل سب سے اہم مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو یہ باور کرانے کا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا. تو اس میں جو چیز سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ یہ کام ہمارے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر ہم جماعت اسلامی کے لیے بھی یہ کام کریں تو اصل میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کے جو دین ہے، اللہ کا دین، اس کی جو ہے وہ سپرمیسی قائم کرنے کے لیے یہ ساری جدوجہد ہماری ہو رہی ہے. یہ اس کا ایک پارٹ ہم سمجھتے ہیں اس کو، اور اس کے لیے جو یہی ہم نے ان کو وہ بھی کیا. اور یہ اللہ کا شکر رہا کہ انہوں نے دامے درمے سکھانے، سارے گھر والوں نے، سب لوگوں نے بالکل ہمارے ساتھ دیا، اور بہت حد تک شریک بھی ہوئے. میرے 2 بچے تو بالکل لگے رہے کاموں میں، اور بیگم صاحبہ بھی اپنے حسب استطاعت جو بھی تھا. اب آتے ہیں الیکشن والا دن بڑا ٹینس ہوتا ہے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی، ظاہر سی بات ہے کہ ماحول بھی ہوتا ہے، کہیں ٹینشن بھی ہوتی ہے. تو کیسے پلان کیا آپ نے؟ جو الیکشن کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پوری کیمپین کی، پھر الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشنز کا مسئلہ، مطلب کس طرح اس دن کو آپ نے پلان کیا؟ ہم نے یہ پورا الیکشن جو ہے نا پروگرام ہی D-Day پہ کیا تھا. یعنی الیکشن والا دن جو تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ D-Day ہے. یہ وہ ہے جو ایک مطلب کرکٹ میں جب سیکنڈ اننگ آپ کی جو ہوتی ہے، جو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں فائنل اننگ، وہ اس کا وقت ہے. فائنل اننگ کے فائنل اوورز ہیں جو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ سارا آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو باقاعدہ بالکل ویل پلان کیا تھا اور ویل ڈیزائن کیا تھا. ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمارے الیکشن پولنگ اسٹیشن کے اندر ہمارا کوئی بھی ورکر نہیں بیٹھے گا. یہ ہم نے طے کر لیا تھا. ورکر جو ہمارے ہیں، جو ووٹرز کو لینے والے ہیں، وہ سب کے سب باہر رہیں گے، کوئی اندر نہیں ہے. اندر ہم وہ لوگ بٹھائیں گے جن کے کارکنوں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، جو نہیں جانتے لوگوں کو کیا ہے، جس کے لیے ہم نے باہر سے بھی مدد لی. ہمارے کارکنان دوسرے حلقوں سے بھی آئے تھے اور بہت سپورٹ کیا انہوں نے. جو ہمارے اپنے کارکنان تھے، گلشن جمال کے، عسکری فور کے جو لوگ ہمارے تھے، ان کو ہم نے باہر رکھا. اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ آپ نے ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ لینی ہے، اندر سے ایک لسٹ منگانی ہے آپ نے، کتنے ووٹر آگے، کون سے باقی ہیں، ان کو آپ نے مارک کرنا ہے، ان کو ٹیلی فون کرنا ہے، ان کو گھر جانا ہے، ان کو لانا ہے، ان کو نکالنا ہے، ووٹرس کو نکالنا ہے. اس دن بہت گرمی تھی، بے تحاشا موسم، بہت زیادہ گرم تھا. اس کے باوجود بھی ہماری جو پوری ہم نے ایز پر ڈیزائن ہم نے پورا کیا تھا، ہم نے اس دن اسی طرح سے ہم نے عمل کیا، اور ہم نے اپنے ووٹرس جو تھا اس کو نکال لیا. اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں مارجن کا اتنا بڑا فرق نکلا ہمارے. آپ نے کوئی پلان کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ مارجن ہے، اتنے لوگوں کو ووٹ ڈلوانا ہے؟ جیسے بات ہے کہ سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں. اس میں ایک پہلو میں آپ سے اور بھی بیان کروں گا کہ جو ووٹنگ کا ریشو ہے، یہ مجموعی طور پر عدم اعتماد تو نہیں ہے کہ جس طرح کراچی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں عمران خان کو ووٹ دیے تو وہ مایوس تھے، یعنی 24% ٹرن آؤٹ الیکشن کے دن آنا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے پورے نظام پر. تو آپ کیسے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ 24% سب سے زیادہ ہمارے حلقے میں ہوا وارڈ 2 میں، ورنہ تو 9 سے 11% ہی رہا لوگوں کے پاس. اور یہ صحیح بات ہے کہ لوگوں کا اصل میں یہ جو سیاسی پارٹیوں کی جو ناکامیاں ہیں یا جو ان کی بدعمالیاں ہیں،
یا جو ان کا پرفارم نہیں کرنا ہے وہ اصل میں لوگوں کو بیسکلی ڈسکریج کرتا ہے، اور لوگ اس پورے سسٹم سے بیکار ہوتے ہیں کہ یار اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس یہ آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں. اور یہی سب سے بڑا سوال تھا کہ لوگ آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ کے درمیان میں آپ کے رہیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ جو ہماری آبادیاں تھیں اس میں پارٹیسپیشن پھر بھی 24% 25% جو جنرل الیکشن میں ہوتا ہے اتنا رہا، اور لوگوں کو ہم نکالنے میں گھروں سے کامیاب رہے. حالانکہ ہمیں خیال تھا کہ اور زیادہ لوگ ووٹ پڑ سکتے ہیں وہاں سے، لیکن ایک موسم کی ایک تو بہت زیادہ جو خرابی تھی. لیکن یہ ضرور رہا کہ ہم نے جو 2015 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس کے مقابلے میں تقریباً ہم نے کوئی 30% زیادہ ووٹنگ ہماری ہوئی ہے. اچھا، پچھلے 2018 کے الیکشن میں ایک بڑا شور و غلغلہ تھا فارم 45 اور 46 کا بڑا، کہ جی رزلٹ نہیں دیے گئے اور لوگوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے رزلٹ تبدیل ہو گئے. تو آپ نے مجموعی طور پر جو نظام دیکھا تھا تو آپ نے کوئی اہتمام کیا تھا پچھلے تجربے سے کہ رزلٹ کس طرح آپ نے مینیج کیے، کس طرح لے کر آئے پریزائڈنگ آفیسر سے؟ کیا پلان کیا تھا آپ نے؟ اگر میں اس میں کھل کے بات کروں تو میں صحیح بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں فارم 45 میں بہت زیادہ قصور ہمارا اپنا بھی تھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم شام کو جب جمع ہوئے دارا نور حق میں تو اتوار سیف بھائی کا حلقہ بھی وہی بنتا تھا، تو ہم وہیں جمع ہو گئے. پولنگ ختم ہونے کے بعد تقریباً 8 بجے کی بات ہے، جمشید روڈ کا ایک پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں سے ایک صاحب آئے اور ایک وہ کاغذ لکھا ہوا ہاتھ سے لے کر آئے کہ یار وہ جو فوٹو اسٹیٹ کرانی تھی مجھے، تو ساری دکانیں تو بند تھیں مجھے، تو میں ادارے آ گیا کہ میں یہاں سے کرا لوں. کیا ہے تو کہنے کا رزلٹ تھا. کس نے بھیجا آپ کو؟ کہ جو وہاں جو ذمہ دار تھے اہلکار تھے، انہوں نے کہا کہ جو کاپی کرا کے لے آؤ اس کو. تو ہم نے کہا آپ چھوڑ کے سب کچھ چلے آئے. کہاں چلے گئے؟ وہاں سے کہانی ختم ہو چکی تھی. جب کسی کو ایک ہاتھ میں لکھ کے انہوں نے تھما دیا، وہ باہر لے کے نکل گئے کہ میں کاپی کرا کے لا رہا ہوں، اور وہ کام مطلب ہمارے لوگوں میں شعور نہیں تھا کہ ان کو لینا کیا ہے. ابھی تک ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی اگر فلاں آ گیا تو معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ نے خود اپنے طور پر کرنا ہے. جب ہمارے پاس فائنلی کاؤنٹنگ چل رہی تھی تو ہمارے بہت اچھے جاندار ہمارے کارکن ہیں، ان کو ہم نے کاؤنٹنگ میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کاؤنٹنگ میں پھر ہماری یہ پوری فورس ہے، کیونکہ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو آدھے گھنٹے پہلے جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے جو ہمارے سمجھدار لوگ ہیں وہ کاؤنٹنگ میں جائیں گے. اور ہم نے چن کے پھر ان لوگوں کی ہم نے پہلے سے تیاری کر لی تھی، ان کو ہی ہم نے بھیجا تھا. تو وہ اندر ہمیں خبر آئی، رزلٹ آج آ رہا تھا، تقریباً ہم جیت چکے تھے. تو وہ جو صاحب تھے وہ ان کو ہم کہا کہ بھائی آپ آ جائیں. کہ لیکن نہیں بھائی یہ 5 ووٹوں کا مسئلہ ہے، میں اس کو کروا کے نکلوں گا. حالانکہ لیڈ ہماری جو ہے وہ اندازہ کریں کہ 700 ووٹوں کی لیڈ تھی، 5 ووٹوں سے کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں، تو میں جب تک اس کو کلیئر نہیں کروں گا میں نہیں آؤں گا. تو یہ اصل میں ڈٹرمنیشن تھا اس حوالے سے کہ آپ نے رزلٹ لینا ہے. اور جیسے ہی ہم نے رزلٹ وہاں سے لے کر نکلے ہیں، امیڈیٹلی ہم چلے گئے ہیں کنٹونمنٹ آفس میں، جو آر او کے آفس میں. اور ہم نے آر او کے پاس ہم نے جا کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہا ہمیں رزلٹ چاہیے. اور وہاں سے ہم نے رزلٹ لیا. رزلٹ آدھا گھنٹہ لگا اس میں. رزلٹ ہمیں انہوں نے باقاعدہ ان آفیشیل جسے کہتے ہیں غیر حتمی نتیجہ انہوں نے ہمیں آر او نے اپنے سائن سے ہمیں دے دیا کہ یہ رزلٹ ہے آپ کا. لیکن اس میں جو اب اس کو بھول جائیں جو ہوا، میں کہتا ہوں بیس لائن ہماری بن گئی ہے. جو 2018 کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ ہماری بیس لائن ختم ہو گئی تھی کہ ہمارے اصل میں ووٹ ایکچولی ہیں کتنے. وہ بیس لائن ہماری بن گئی ہے. اب کراچی میں ہماری تیسری پوزیشن ہے، یہ بیس لائن بن گئی ہے ہماری. اب ہمیں اس بیس لائن سے اوپر چلنا ہے، یہ طے کر لیں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں، اور حمزہ نے بھی یہ بات کی، حمزہ متی نے بھی ایک انٹرویو میں، کہ میں کہتا ہوں پھل بالکل پکا ہوا تیار ہے، آپ کو پکڑنے اتارنے اور توڑنے کی دیر ہے. آپ پہنچ جائیں وہاں پہ، اس درخت کے پاس، اس پیڑ کے پاس پہنچ جائیں، اور وہ ٹول آپ کے پاس ہے جو آپ کو درخت چڑھنے کے کام آئے آپ کے، اور آپ درخت پھل اتار. مطلب آپ کراچی میں جو اس وقت جماعت اسلامی کی کامیابی ہے کنٹونمنٹ کی، تو آپ اس میں بنیادی عنصر کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ جو پوری بات آپ نے کی اس میں بنیادی عنصر ہے کیا؟ دیکھیں، پہلا جو عنصر ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ رہے پچھلے کچھ سارے ان کا فیلیور، وہ فیل لوگ تھے. ان فیلیور لوگوں کو ہم نے ان کی جو چیزیں تھیں ہم نے آشکار کیا، لوگوں کے سامنے بتایا ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں جو فیل ہو گئے، اور ان کا ریپلیسمنٹ ہم نے ان کو دیا. لوگوں کی مسائل کو ہم نے وہ لے کر آئے سامنے، ان کے ہم نے دیکھا لوگوں کے مسائل کو، ان کے مسئلوں کو اجاگر کیا، ان کے مسئلوں کو ہم نے حل کیا. یعنی ہم نے ٹیک اپ کیا ان کے مسئلوں کو، بجائے یہ کہ وہ الیکٹڈ لوگ کرتے، ہم نے ان کے مسئلوں کو ٹیک اپ کیا. یہ بنیادی فرق ہے پہلے کے حالات میں اور اب کے حالات میں. گزشتہ 30 سال میں اتنے فیوریبل حالات آپ کے پاس نہیں آئے. ٹوٹل لوگ ناکام ہو چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ، ساری سیاسی پارٹیاں ناکام ہو چکی ہیں. اس وقت واحد پارٹی پورے پاکستان میں جماعت اسلامی ہے جس کی کامیابی امکانات ہر طرح سے روشن ہے، اور کراچی اس کی سب سے بڑی مثال بن سکتا ہے. کراچی کا گراؤنڈ بالکل آپ کے لیے کلیئر ہے. آپ نے بالکل آفینسو ہو کے نکلنا ہے، یہ طے کر لیں. آپ آفینسو ہو کے نکلیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جو میدان ہے وہ ہمارے ہاتھ رہے گا. الیکشن میں کامیابی کے بعد ایک عمومی لوگوں کا تاثر ہے کہ لوگ پھر نظر نہیں آتے، گم ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بڑی شکایت ہے. تو دیکھتے ہیں، آئیے کچھ لوگوں کے تاثرات دیکھتے ہیں کہ
لوگوں کو کیا شکایت ہے کہ لوگ جیتنے کے بعد نہیں آتے؟ جی تو ہاشمی صاحب آپ ماشاءاللہ الیکشن جیت گئے، ماشاءاللہ آپ ممبر بن گئے آپ فیصل کینٹ کے، تو جو عوام کا یہ تاثر ہے کس طرح اس تاثر کو آپ توڑیں گے اور مطلب کیا کر رہے ہیں آپ الیکشن جیتنے کے بعد؟ دیکھیں جماعت اسلامی اصل میں کسی فرد کا نام تو نہیں ہے، پہلی بات تو یہ طے کریں. جماعت اسلامی جو ہے نا پوری ایک تنظیم ہے، پورے لوگ ہیں. اور یہ سوال ہمارے پاس بھی ہوا تھا کہ آپ تو عسکری فور میں رہتے ہیں، گلشن جمال کے تو آپ نہیں ہیں، تو ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ عسکری فور میں کوئی اپنی ایک انٹرنس کی کوئی معاملات ہیں، تھوڑے سے آئی ڈی وغیرہ دکھانی پڑتی ہے، اس کی بات کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے گلشن جمال میں جتنے ہمارے کارکن تھے، میں نے نام گنوا دیا کہ اتنے گھر ہیں میرے، 8 9 10 11 12 لوگوں کے میں نے نام گنوائے کہ یہ گھر ہیں میرے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کرنا. پھر ہم نے وہاں پر دفتر کھول لیا. اب میرا روٹین وہاں پر یہ ہے کہ میں ایک نماز کم سے کم ضرور گلشن جمال میں پڑھتا ہوں، مغرب کی کوشش کرتا ہوں وہاں پڑھوں، اور 2 نمازیں میری عسکری فور میں ہوتی ہیں، عشاء اور فجر. باقی تو دفاتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو پریزنس میری موجود ہے وہاں پہ. دوسرا یہ کہ لوگوں سے ملنا ملانا بھی سارا رہتا ہے. اتوار کے دن ہم لازمی کوشش کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے نا وہ مین مسجد میں جا کے پڑھ لیں اور دونوں مساجد میں جا کے پڑھ لیں، تو آلٹرنیٹ وہاں پڑھتے ہیں، لوگوں سے ملاقات رہتی ہے. تو یہ تاثر تو میرے خیال لوگوں میں نہیں ہے کہ جی آپ لوگوں میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے ویری نیکسٹ ڈے ہی ہم نے کام شروع کر دیا تھا. تو انسان نہ بولے اس کا کام بولتا ہے، تو کام نے بولنا شروع کیا. جو مین ہول ٹوٹے ہوئے تھے وہ بننا شروع. کیا کام کروایا آپ بتا سکتے ہیں؟ جیسے یہ پہلا تو جس مین ہول کا میں نے تذکرہ کیا تھا کمپین کے دوران، اس کو فوری طور پر اس کی مرمت ہوئی بنوایا. پھر جو گلیوں میں مین جو سڑکوں سے جو مین روڈ سڑکیں اندر جا رہی ہیں ان کے درمیان میں مین روڈ ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی مرمت کروائی. امیڈیٹلی جو ہمارے پاس اویلیبل ہو سکا جس طرح سے فنڈ، تو لیکن بہرحال ابھی تک چونکہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور نہیں ہوئی ہے، حلف نہیں اٹھایا ہے، کوئی فنڈ کہیں سے نہیں آیا، تو وہ سلسلہ تھوڑا سا سلو ہے. لیکن یہ کہ ہم نے کام شروع کرا دیا اور تقریباً کوئی ہم نے 26 کے قریب مین ہول ہم نے جو ہے لوگوں کے نئے لگوائے مرمت کروا کے. اس میں بڑا مشہور مین ہول ہمارے عسکری فور کی گیٹ پہ تھا، لیفٹ سائڈ پہ ٹوٹا ہوا تھا. اس کی ایک بڑی کہانی ہے، وہ میں نے شیئر بھی کی لوگوں سے کہ وہ پرائم منسٹر پورٹل سے ہو کر آیا ہے گورنر نے. وہ ایک صاحب ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے، وہ نکل رہے تھے تو سریا اس کے ساتھ نکلا ہوا تھا، ان کی گاڑی کو لگا، گاڑی ان کی کٹ گئی، گیٹ کٹ گیا ان کا. وہ انہوں نے اس نے پرائم منسٹر پورٹل پہ میسیج کر دیا اس کا. وہاں گیا، انہوں نے وہاں سے امیڈیٹلی ایکشن کر کمشنر کراچی کے پاس آیا، کمشنر کراچی سے ڈی سی ایس کے پاس آیا. ڈی سی ایس نے کہا کہ جی ہمارا نہیں، کنٹونمنٹ کہہ رہی ہے. کنٹونمنٹ کے پاس چلا گیا، کنٹونمنٹ نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں، عسکری فور کا معاملہ ہے. عسکری فور نے کہا کہ ہمارا نہیں ہے. لامال پھر بعد میں کسی ایک بندے نے وہ سریے کو تھوڑا مارکیٹ تھوڑا کر دیا، تو وہ مسئلہ خیر اس گٹر کو میں نے پھر ڈکن کو میں نے چینج کروایا. وہ ساری چیز ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ تو بہت معمولی سا کام ہے. پانی کا مسئلہ میں ٹیک اپ کیا فوراً. پہلے ہفتے میں ہی 16-17 تاریخ کو ہماری واٹر بورڈ کے چیف انجینئر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی میٹنگ میں. وہاں پانی کا مسئلہ ریزالو ہوا. انہوں نے کہا کہ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ کہ اس کے بعد اب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. پانی کی شکایت ہم تو نہیں کہہ سکتے دور ہو گئی، کہ بہت حد تک ہم نے اس پر قابو پایا. پانی لوگوں کو ملنا شروع، بلکہ پانی لوگوں کے گھروں سے باہر آنا بھی شروع ہوا. پانی کا مسئلہ حل ہوا. سروسز روڈ کے اوپر درمیان میں پول لگے ہوئے تھے، بہت عرصے سے پول لگے ہوئے تھے، بالکل جاڑ جھنکاڑ سارا کچھ لگا ہوا. روڈ کے درمیان پول ہے کہ الیکٹرک سے بات کی، انہوں نے بالکل ایکشن لیا انہوں نے، اور وہ پول ریموو کروائے انہوں نے، وہاں سے ہٹوا دیے، وہ کٹوائے ہم نے. یہ سارے تو یہ چھوٹے موٹے سے کام بہرحال جو ابھی چونکہ باقی چیزیں ابھی ہاتھ میں نہیں آئی ہیں، تو کم سے کم اپنی ایگزسٹنس شو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام تو ہم کروا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کام ہو رہا ہے. تو لوگوں کو یہ شکایت میرے خیال میں نہیں ہوگی کہ ہم اس میں موجود. ویسے آپ کی جو مدت ہے اس میں آپ کیا گول کیا سیٹ کیا گیا، مطلب آپ اس پورے عرصے میں اپنے اس پورے حلقے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب دیکھیں بنیادی طور پر تو 2-3 کام میرے پاس جو مجھے ذہن میں میرے ہیں. ایک تو یہ کہ جو انکروچمنٹس ہیں ہمارے پاس، سب سے اہم مسئلہ جو پارک ہے ہمارا، وہ جو گرین بیلٹ ہے گلشن جمال کی ملیڈیم مال کے سامنے اسٹیڈیم روڈ کے اوپر دارمی والی سائڈ پر، وہ پوری کی پوری اس وقت جو ہے نا وہ قبضہ کی ہوئی ہے. مختلف ریسٹورینٹس نے اور موٹر کمپنی والوں نے، شو روم والوں نے گاڑیاں کھڑی کر دی. یہ پورا ایک پارک ہے باقاعدہ. یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، اس کو پارک کو ریوائیو کر کے لوگوں کے حوالے کرنا ہے. کچرا کنڈیوں کا نظام ٹھیک کرنا ہے. کچرا کنڈیاں جو ہیں وہ اگر اس وقت ہم اگر جائیں گلشن جمال میں داخل ہوں تو علی لال مسجد کے ساتھ میں ایک کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، سب اسٹیشن بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ روڈ پڑا ہوا ہے، بڑا گندا علاقہ ہے. اس کو اپ گریڈ کرنا ہے مجھے. جو پولیس لائن ہے COD کی، اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، مجھے ہارڈلی مجھے لگتا ہے کوئی 100 میٹر بھی نہیں ہوں گی، 100 میٹر کی 2 گلیاں ہیں. ان گلیوں کو مجھے پیور کی سڑک سے ان کو بنوانا ہے. ان کے یہاں بچوں کے لیے کوئی جگہ ایسی بنانی ہے اسی سڑک کے درمیان جس میں ان کے بچے کھیل سکیں.
یہی حال جو سی او ڈی کے اندر، حالانکہ اس وہاں سے میں ووٹ نہیں ملا مائنورٹیز کا، لیکن بہرحال وہ 8-10 لوگ بھی جو بھی وہاں پر ہمارے ووٹرس تھے، اب تو سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی حلقے کے لوگ ہیں، اس لیے ان کی بھی وہ فلاح کا کام کرنا ہمارا حق ہے، فرض ہے ہمارا. تو ان کے لیے میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا، اگر سی او ڈی پرمیشن دے دے گی ہمیں، جو کیونکہ پاکستان آرمی کے انڈر میں وہ ایریا ہے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ پرمیشن مل جاتی ہے تو ہم وہاں پر ایک پارک چھوٹا سا ہم بنائیں گے، تاکہ جو اندر جو ایک کالونی میں جو لوگ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ان کے لیے معاملہ ٹھیک ہو سکے. عسکری 4 کے اندر جو ہے معاملات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، ہمارے بہت سارے آئیڈیاز ہمارے ذہن میں ہیں. وہ پر ہماری جو ADH جو ہاؤسنگ ڈائریکٹر جو ہمارے یہاں اوریجنل کام کرتی ہے، اس سے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوئی نہ کوئی راستہ بنائیں گے کہ ہم اس میں ہمیں کام کرنا ہے. بنی طور پر تو پانی کا مسئلہ ہے اس کا، وہ تو ہم ٹیک اپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی ٹھیک کریں گے. اور باقی مسائل ہمارے یہاں جو ہے وہ پارک کے حوالے سے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایک جمنازیم ہونا چاہیے، کوئی اسٹڈی کوئی ایک آڈیٹوریم ہونا چاہیے اور اسکواش کورٹ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ان کی ڈیمانڈ بیرل ہیں جو ہمارے پلان میں بھی شامل ہے. عسکری 4 کے اوریجنل جو ڈیزائن بنا ہوا ہے ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹس کا، اس کے اندر بھی وہ ہے. تو کوشش کریں گے اس پر امپلیمنٹ ہم کروا سکیں انشاءاللہ. کوئی میسیج آخر میں آپ کراچی کی عوام کو، جو اس وقت پورا کراچی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن مسائل کا شکار ہے، تو میسیج کیا دینا چاہیں گے کراچی کے عوام کو بھی اور اپنے حلقے کے عوام کو بھی؟ کراچی کے عوام کے لیے اور اپنے حلقے کے لیے سب سے اہم پیغام تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں، جو لوگ نااہل لوگ ہم سے سلیکٹ ہوتے رہے، ہم سے الیکٹ ہوتے رہے، جن کو ووٹ دیتے رہے، ان کو الیکٹ نہ کریں، ان سے توبہ کریں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ نے جہاں بھی ہمیں کر لیا نا، وہ پہنچ کے وہیں پر پہنچتی ہے. کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ سب کے سب لوگ اصل میں جو ہے اقتدار کی اور دولت کے پجاری ہیں. یہ سب غیر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ہم غیر مہذب لوگ ہیں. یعنی یہ مہذب بھی نہیں کہہ سکتے ان کو آپ، کہ جو عوام کی دولت کو لوٹ لیں اور کھا لیں. تو ان سے جان چھوڑیں. اور ان کے سامنے، مطلب میں ان سے کہتا ہوں آپ لوگوں کہ آپ کے سامنے جماعت اسلامی موجود ہے. ہم لوگ بہت شوق سے کہتے ہیں کہ یار وہ فواد عالم جو ہے پرفارمنس اتنی اچھی دیتا ہے اس کو نہیں کھلاتے، سرفراز اتنی اچھی پرفارمنس دیتا ہے اس کو نہیں کھلاتے ہیں. ہم اپنے اوپر تو بات کریں نا کہ ہم بھی تو آخر ایک سلیکٹر ہیں نا. ہم سلیکٹ کرتے ہیں نا اپنے نمائندوں کو، یا الیکٹ کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو. ہم کون سی میرٹ کو فیور کرتے ہیں؟ ہمیشہ چن کے اس لوگوں کو لے آتے ہیں جو میرٹ کے نام پر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. جماعت اسلامی کو جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی موقع ملا ہے اس نے میرٹ پہ پرفارم کر کے دیا ہے. تو ہماری جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انہی کو الیکٹ کریں اور سلیکٹ کریں کہ جو لوگ پرفارم کرتے ہیں. اور اس پرفارمنس کی چارٹ میں آپ پچھلے 70 سال میں چلے جائیے، آپ کو ایک ہی نام ملے گا، وہ نام جماعت اسلامی کا ہے. ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے آپ کو اس سے بہتر لوگ نہیں ملیں گے. تو آخر کیوں آپ ان کو ووٹ نہیں ڈالتے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ان کو ووٹ دینے سے مانع رکھتی ہے؟ آپ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، آپ باشعور لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی پوری دنیا کے معاملات پر آپ کی نظر ہے. آپ دھوکے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو نکلیں اس چیز سے اور آئیں اور جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں. ناظرین، آج ہم نے آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائی کہ جنہوں نے اپنے عزم سے نہ صرف یہ انتخاب جیتا، بلکہ وہ انتخاب جیتنے کے بعد کراچی کے عوام کی خدمت کا ایک عزم رکھتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے ان کے حلقے کے عوام سے بھی کچھ تاثرات لیے ہیں کہ انتخاب جیتنے سے پہلے تو لوگ ظاہر سی بات ہے کہ عوام کے درمیان رہتے ہیں، لیکن انتخاب جیتنے کے بعد ہم نے ابن الحسن ہاشمی صاحب کے حلقے میں عوام سے تاثرات لیے. تو آئیے ہم عوام کے تاثرات دیکھتے ہیں اور اسی پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آخر میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جسارت نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر جو ہے وہ پریس کیجئے تاکہ آپ تک ایسی مفید ویڈیوز آپ کو مستقل مل سکیں. آئیے ہم ہاشمی صاحب کے حلقے کے عوام کے تاثرات جانتے ہیں. کہ یہ دفتر میں بیٹھتے ہیں، روز اپنے یہاں نظر آتے ہیں، ہر کام جو ہے ان کے پاس کوئی لایا جائے تو کرتے ہیں. ہمارے گھر کے سامنے جو ہے بغیر کہے سیوریج کا مسئلہ تھا ایک بہت بڑا، بہت نمازی تنگ تھے، وہ صحیح ہو گیا، سڑک صحیح ہو گئی اور کام بھی ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. میں تو یہ بتاؤں گا کہ پہلے میرے حساب سے وہ مجھے ملتے بھی نہیں تھے، میں ڈھونڈتا رہتا تھا اور ان کی منتیں میں کی ہیں. 3 سالوں تک پیچھے لگ رہا ہوں. میری گلی میں تھوڑا سا کام تھا وہ نہیں کرا سکے اور میں نے ان کو بولا کہ ابھی اس دفعہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا اور وہی میں نے کیا. میں ووٹ جماعت اسلامی کو دیا، پہلے جن کو دیا تھا ان کو نہیں دیا ہے. پہلے جو کونسلر صاحب تھے یہاں نہیں آتے تھے، ہمیں نہیں پتہ ان کا. ابھی جو جماعت اسلامی کا دفتر یہاں کھلا ہے، ماشاءاللہ ان کے آنے سے کافی برکت ہے کیونکہ صفائی ستھرائی ان کے آنے سے علاقے میں کافی فرق پڑا ہے. ابن الحسن صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے اس پر ہیں اور ماشاءاللہ جب سے یہ جیتے ہیں
تو ان کا ڈیلی بیسس پر یہ ہے یہ اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں اور اویلیبل رہتے ہیں، یہ اور ان کی پوری ٹیم. اور وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محلے کے معاملات جو ہیں، علاقے کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. صفائی کے لحاظ سے بھی پانی کا معاملہ بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے، مزید اس میں بہتری کی وہ بات کر رہے ہیں. جو پارک تھے تو وہ تو بالکل ہی ویسے ویران پڑا ہوا تھا، اندھیرا، اس میں کوئی بچے نہیں جاتے تھے، بڑے نہیں جاتے تھے. اب یہ کہ الحمدللہ اس پہ تھوڑا کام شروع ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں وہ لائٹ کا بھی کروا رہے اور صفائی کا بھی کروا رہے، جھولے کا بھی کروا رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ کام آگے بڑھے گا. یہ نہ کچھ تھا اور پانی کا بھی بڑا مسئلہ تھا، لیکن اب ان پہ آنے سے کم سے کم اتنا ہو گیا کہ پانی ہمیں روزانہ کی بنیاد تک جیسے کہ ہفتے بعد یہ پانی جو ہمیں آتا ہے اور وہ مل رہا ہے. ان روایتی کونسلروں سے یہ بہت بہتر ہے. عملی طور پہ بھی جو انہوں نے باتیں کہی ہیں کر کے دکھا رہے ہیں. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے اور جس طرح یہ لگے ہوئے لگن اور جستجو سے یہ لگے رہے اپنے کام میں. یہ ماشاءاللہ جب سے آئے ہیں تو آپ کو کام دکھ رہا ہے، ادھر کام ہو رہا ہے، اسٹریٹ لائٹ اور پارک میں کام ہونا شروع ہو گیا ہے، پراپر بیٹھ رہے ہیں آفس میں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے، جتنا ہم سوچتے تھے اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. میں تو یہ بتاؤں گا کہ پہلے میرے حساب سے وہ مجھے ملتے بھی نہیں تھے، میں ڈھونڈتا رہتا تھا اور ان کی منتیں میں کی ہیں. 3 سالوں تک پیچھے لگ رہا ہوں. میری گلی میں تھوڑا سا کام تھا وہ نہیں کرا سکے اور میں نے ان کو بولا کہ ابھی اس دفعہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا اور وہی میں نے کیا. میں ووٹ جماعت اسلامی کو دیا، پہلے جن کو دیا تھا ان کو نہیں دیا.